लूका की इंजील और उसका 15वां बाब 11वीं आयत से 24वीं आयत तक हम अपनी रहनुमाई और तरबियत के लिए बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे ये छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेत में सुअर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियाँ सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर दे। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। सबके लिए आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज फिर खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा ताकि हम उसके कलाम में से सीख सकें। आज हम सीखेंगे बाप के दिल के बारे में कि खुदा ने बाप के दिल को कैसा अजीम दिल बनाया है। वो ऐसा दिल है जो नफरतों को भी सह लेता है। वैसा दिल है जो कि मायूसियों को, जो कि बच्चों की नाफरमानियों को जो है वो बर्दाश्त करता है। आज जिस हवाला की तिलावत की गई है वो लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसके 15वें बाब की 11वीं आयत से है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने तफसील कही है। ये क्या कही है? तफसील कही है। और यीशु मसीह अक्सर तफसीलों में कलाम करते थे ताकि आसानी के साथ जो है वो लोग समझ सकें। और बाज़ औक़ात जब शागिर्दों को तफसीलों की समझ नहीं आती थी तो फिर वो अलहदगी में खुदावंद से सीखते थे, पूछते थे कि ऐ रबी, ऐ उस्ताद, हमें बता कि इसका क्या मतलब है। अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल बता उन्हें बांट दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेटा जो है वो बाप से मुतालबा करता है कि जो जायदाद का हिस्सा मेरा बनता है, ऐ बाप, तू मुझे दे दे। कि बाप क्या करता है? जो भी छोटे बेटे का हिस्सा है उसको क्या करता है? दे देता है। और आगे क्या लिखा है? और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके
دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال کیسے خرچ کر دیا جی؟ بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں باپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور جو جائیداد کا اس کا حصہ تھا اس کو دے دیا، اور بائبل بتاتی ہے کہ جب وہ شخص اپنے باپ سے دور چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ بہت دن نہ گزرے تھے کہ اس نے کیا کیا، وہ مال، وہ روپیہ پیسہ جو باپ سے جائیداد میں سے ملا تھا اس نے کیا کیا، بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور لکھا ہے جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ وہ کیا ہونے لگا؟ بولے سب کیا ہونے لگا؟ وہ پھر بولے کیا ہونے لگا؟ وہ محتاج ہونے لگا۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی محتاج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم بھی اپنے انکم کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔ اگر ہماری انکم، اگر ہمارے پاس 50,000 مہینے کا آتا ہے تو ہمارا خرچ 70,000 ہوتا ہے۔ اگر ہماری انکم 10,000 ہے تو 20,000 ہمارا خرچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی کہ اپنے روپے پیسے کو کس طرح سے خرچ کریں۔ آج بہت سارے خاندان اس وجہ سے محتاج ہو چکے ہیں، اس وجہ سے بہت سارے خاندان قرض میں ڈوب چکے ہیں۔ آج بہت سارے خاندان وہ جگہ جگہ سے قرض کی لعنت میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے روپے پیسے کو صحیح طرح سے مینج نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی 50,000 سیلری ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ یہ چرچ کے پلپٹ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم سے کم ہمیں 10,000 پہلے سیو کرنا ہے اور اس کو علیحدہ کرنا ہے، پھر ان 40,000 جو باقی بچے ہیں ان سے اپنے باقی معاملات کو، مہینے کے سارے اخراجات کو پورا کرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں سیلری ملتی ہے ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے ہم اس کو سارے کے سارے کو ہم بازار میں لے جاتے ہیں، چیزوں کو خریدتے ہیں اور مختلف بلز ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے، بائبل ہمیں سکھاتی ہے how to manage our income، کس طرح سے ہم اپنے روپے پیسے کو مینج کریں، لیکن کبھی ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ اور یہاں پر بھی یہ جو چھوٹا بیٹا ہے، جس کو مصرف بیٹا بھی کہا گیا ہے، وہ بھی اس طرح خرچ کرتا ہے کہ جیسے یہ پیسے بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن 15ویں آیت میں لکھا ہے پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا۔ کیا چرانے بھیجا جی؟ بولے کیا؟ پھر بولے کیا بھیجا چرانے کے لیے؟ سور۔ اور یہودی دستور کے مطابق وہ شخص جو سور چراتا ہے یا ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ادھر میری طرف دیکھیں، وہ معاشرے میں سب سے لوئسٹ سٹیٹس رکھتا ہے، وہ سب سے چھوٹے درجے کا شخص سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ادھر میری طرف دیکھیں کہ جو شخص صبح چلاتا ہے تو یہودی کیا کرتے تھے؟ دور سے ہی کہنا شروع کر دیتے تھے ناپاک ناپاک ناپاک، یعنی کہ وہ شخص ناپاکی کی حالت میں ہوتا تھا، کیونکہ وہ کیا کرتا تھا؟ سور کو چراتا تھا۔ اور میرے عزیزوں، اس سے بھی بری حالت اس کی کیا ہے؟ لکھا ہے 16ویں آیت میں، اور اسے آرزو تھی کہ
پھلیاں سور کھاتے ہیں انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ باپ سے جدا ہو کر چھوٹا بیٹا اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے باپ سے دور ہو گیا۔ میرے عزیزو، باپ کے سایہ میں رہنا برکت کی بات ہے۔ باپ کے جو ہے داہنے ہاتھ کے نیچے رہنا برکت کی بات ہے۔ باپ کی شفقت ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ہمیں انکریجمنٹ دیتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ باپ سے جدا ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہے کہ وہ بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں انہی سے میں کیا کروں، اپنا پیٹ بھروں، مگر کوئی اسے نہ دیتا۔ کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ شخص جو آپ اپنے باپ کے گھر میں ایک مالک کی صورت میں ہے، ایک شہزادے کی صورت میں ہے، یہ نوکر کی صورت میں بدل جاتا ہے جب وہ باپ سے کیا ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے ہوش میں آ کر، کیا جی پھر اس میں بولے ذرا، پھر اس نے اس کا مطلب ہے اس سے پہلے وہ بے ہوشی میں ہے، بے عقلی میں ہے، اپنی منمانی میں ہے۔ جو بچہ، بیٹا، بیٹی اپنی منمانی کرتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں کی نافرمانی کرتا ہے، وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے اور وہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ غلط فیصلے کرتا ہے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں باپ سے جدا ہو کر کامیاب ہو جاؤں گا، میں باپ سے جدا ہو کر، ماں سے جدا ہو کر کامیاب ہو جاؤں گا۔ برکت خدا نے کہا ہے جب تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرے گا تو میں کیا کروں گا، تجھے برکت دوں، اور جس ملک میں تم رہے گا کیا کروں گا، تیری عمر کو دراز کروں گا۔ لکھا ہے پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، کیا کہا، غور سے سنیے، میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو افراز سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ اب اسے احساس ہونا شروع ہو گیا، اوہو میں کیسا شخص ہوں، میرے باپ کے تو اپنے اتنے مزدور ہیں اور ان کو تو پیٹ بھر کر کھانے کو ملتا ہے، اور میں جانوروں کی خوراک کھانے کے لیے یہاں ترس رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی جانور کی خوراک کھائے گا؟ اور دیکھیں جب وہ باپ کے ساتھ تھا تو وہ اچھی اچھی چیزوں سے سدھارتا تھا، اب اس کی حالت بہت ہی زیادہ گر چکی ہے۔ اور لکھا ہے 18ویں آیت میں، اسے پھر احساس ہوتا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ یہ وہ سوچ رہا ہے، ابھی وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گیا، اب وہ اس کے اندر احساس گناہ اور اقرار، اس کے اندر اس بات کو وہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہ صرف میں اپنے باپ کا بلکہ آسمانی باپ کا بھی گناہگار ٹھہرا ہوں۔ اور وہ اس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ موازنہ کرتا ہے اپنے آپ کا، کہ وہ کہتا ہے اب میں اس لائق نہیں کہ میں اپنے باپ کا بیٹا کہلاؤں۔ اپنے باپ کا کیا کہلاؤں؟ ادھر دیکھیں، اور لکھا ہے مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے، اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، 21ویں آیت میں 20ویں آیت میں لکھا ہے بس وہ اٹھ کر اپنے
باپ کے پاس چلا. وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو کیا آیا جی؟ کیا آیا؟ اونچی آواز میں کیا آیا؟ ترس آیا. اور دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور بوسے لیے. آمین. اب وہ کہاں کو واپس لوٹا ہے؟ اپنے باپ کے ادھر وہ کہاں کو لوٹا ہے؟ اپنے باپ کے گھر کو لوٹا ہے. اور وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر کیا ہوا ہے اس کے باپ کو؟ اوہو ادھر سو گئے آپ سب. کیا آیا ہے؟ ترس آیا ہے. اور دوڑ کر اسے گلے لگایا. اب میں اس کی ہسٹری آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہودی جو ہے ان میں بزرگوں کو بڑا احترام ہوتا ہے اور کوئی بزرگ جو ہے وہ دوڑتا نہیں ہے بلکہ آرام سے چلتا ہے اور سارے بزرگ کے پاس آ کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ ملتے ہیں. لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے اور وہ معاملہ کیا ہے؟ اس کا باپ اس کو دیکھ کر اس کو ترس آتا ہے اور وہ دوڑ کر اسے گلے لگاتا ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اور وہ وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ ادھر دیکھیں, نیچے کچھ بھی نہیں ہے, ادھر دیکھیں. اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے, اپنا مال و متاع لے لیتا ہے, اپنا حصہ لے لیتا ہے, تو وہ واپس اپنے باپ کے گھر میں آ نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے کہ اگر وہ آنا بھی چاہتا ہے تو جو یہودی بزرگ ہے اس کے پہنچنے سے پہلے اگر وہ مٹی کا بنا ہوا مٹکا یا کوئی برتن اس کے پہنچنے سے پہلے, اس کے گھر کے چوکٹ پر پہنچنے سے پہلے نیچے گرا دے اور وہ ٹوٹ جائے تو وہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو نہیں سکتا. اس لیے اس مصرف بیٹے کے باپ کو پتا تھا کہ اگر کوئی اسے دیکھ لے اور اس کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ والا ایکٹ کرے, یہ والا عمل کرے تو چیز کوئی برتن نیچے پھینک دے اور وہ ٹوٹ جائے, اس کا گھر آنے سے پہلے تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کے گھر داخل دوبارہ نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ دوڑا اور اسے کیا کیا؟ گلے لگایا اور اس کو چوما. اور لکھا ہے, بیٹا پھر کہتا ہے 21ویں آیت میں, بیٹے نے اس سے کہا, اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوں, اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. وہ بات اس نے سوچی تھی کہ میں اپنے باپ کے گھر میں یہ جا کر کہوں گا, اس نے اس بات کو ریلائز کیا, اپنے باپ کے سامنے کہا اور آسمانی باپ کے سامنے بھی اس بات کا کیا کیا؟ اقرار کیا. اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک گناہگار کی تصویر ہے. کیا ہے یہ؟ ایک گناہگار کی تصویر ہے. یہ ایک وہ سینیریو ہے جب ایک گناہگار اپنی مرضی کرتا ہے, خدا کے کلام کے خلاف گناہ کرتا ہے, خدا کے کلام کو پورا نہیں سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب کلام اس کی زندگی میں کام کرتا ہے اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے. میرے عزیزوں, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, یہ یسوع مسیح کی عظیم قربانی کو بھی بیان کرتا ہے. آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 22ویں آیت میں لکھا ہے, باپ نے اپنے نوکروں سے کہا, اسے اچھے سے اچھا جامہ جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کیا کہتا ہے, اسے اچھے سے اچھا جامہ پہناؤ. اس کا مطلب ہے اس کے جو کپڑے گندگی سے آلودہ ہیں,
गुनाह से आलूदा है। और कलाम में लिखा है जिनके जामे यीशु मसीह के लहू से धुले होंगे वो खुदा के बेटे बेटियां कहलाएंगे। और ये एक नई जिंदगी की शुरुआत की भी निशानी है। और यहाँ पर वाक्य कहता है इसे अच्छे से अच्छा जामा निकाल कर उसे पहनाओ। और दूसरी बात क्या है, उसके हाथ में अंगूठी। उसके हाथ में क्या है? अंगूठी। अगर हम देखें तो अंगूठी जो है जब पहनाई जाती है ये अहद का निशान है, ये वादे का निशान है। उससे पहले वो अपने बाप के साथ उस अहद को तोड़कर चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसका बाप उसके साथ दोबारा से अहद को क्या करता है? कायम करता है। किस तरह से कायम करता है? बोले कैसे करता है? अंगूठी पहनाकर। बोले ऊंची आवाज में, कैसे जी? अंगूठी पहनाकर। यहां तक बात नहीं है, आगे क्या लिखा है? और पांव में जूती पहनाओ। पांव में क्या करो जी? इसका मतलब है वो नंगे पांव है। वो क्या है? नंगे पांव है। इसका मतलब है जूती पहनाने से मुराद है कि इसकी रहनुमाई की जाए। जब ये कदम उठाए तो ये जूती इसको इधर उधर नहीं बल्कि इसको सही राह पर लेकर जाए। हालेलुया। समझ आ रही है इस बात की? आमीन। आए जोरदार तालियां बजाएं। और पाँव में क्या की जाए? जूती पहनाओ। और मेरे अजीजों, ये है खुदा की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत। और यहाँ मुसरफ बेटे का बाप भी उससे मोहब्बत करता है। 23वीं आयत में तो कमाल हो गया है। और लिखा है पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो। क्या करो? पले हुए बछड़े को लाकर क्या किया जाए? ये मेरे और आपके यीशु मसीह की कुर्बानी को जाहिर करती है कि मेरे और आपके यीशु ने कुर्बान होकर मेरे और आपके गुनाहों की कीमत क्या कर दी है? अदा कर दी है। और लिखा है ताकि हम खाकर क्या करें? खुशी मनाएं। हालेलुया। हम भी इधे क़यामत अल मसीह के मौके पर क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर उसने सलीब पर जान दी, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 24 आयत में लिखा है क्योंकि मेरा ये बेटा क्या था? मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। मेरे अजीजों, उसका बाप कहता है कि मेरा ये बेटा मर गया था, मुर्दा था, क्योंकि कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है और जितनों ने गुनाह किया वो खुदा के जलाल से पैरों। और लिखा है अब जिंदा हुआ, खो गया था। क्या हो गया था जी? और अंजील में ही लिखा है इब्ने आदम खोए मुंह को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। और लिखा है अब मिला है। अब क्या है? और खुदावंद चाहते हैं कि हर एक वो कोई भी भेड़ वापस आए, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान भी दे देता है। और लिखा है बस वो खुशी मनाने लगे। जब एक शख्स भी यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करता है तो आसमान पर बड़ी खुशी होती है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। गुजरे दिनों में बहुत सारी जिंदगियों ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया, पानी का बपतिस्मा लिया और खुदावंद के जलाल में और खुदावंद के खानदान में शामिल हुए। क्योंकि लिखा है जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना होगा वो खुदा के जलाल को ना देख सकेगा। अंदर दाखिल होने की बात नहीं है, वो देख भी नहीं सकता।
اس لیے نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ بہت ہی ضروری ہے۔ آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ یہ مصرف بیٹا ہے، لیکن اس کا باپ اس سے محبت کرتا ہے، اس کو دوبارہ سے گلے لگاتا ہے، چومتا ہے، اور اس کے لیے کہتے ہیں اس کو نئے کپڑے پہنا جائے، اور اس کو انگوٹھی پہنائی جائے، اس کو جوتا پہنایا جائے، اور اس کے لیے وہ خوشی مناتا اور بچڑے کو ذبح کرتا ہے، اور اس بات کا اعلان کرتا ہے، وہ معاشرے کو بتا دیتا ہے اب یہ میرا کھویا ہوا بیٹا نہیں ہے، اب یہ میرا بیٹا جو کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے، جو مردہ ہو گیا تھا وہ زندہ ہو گیا ہے، اب اس کا میرے ساتھ دوبارہ سے رشتہ بحال ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا بھی رشتہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ دوبارہ سے بحال ہو جاتا ہے۔ آئے اس بات کے لیے زور کرتا ہے۔ ہالیلویا۔ اور میرے عزیزوں، آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ضرور اپنے باپ کی اپنی ماں کی عزت کریں، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے خوشی کا باعث، دکھ کا باعث نہ ہو۔ خدا اس کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔